बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सलामती कौंसिल का इजलास हुआ पार्लियामेंट में और इन कैमरा इजलास था। उसमें आर्मी चीफ ने शिरकत की, दीगर सियासी जमातों ने शिरकत की, PTI ने अपना वतीरा जो था वो जारी रखा, उसमें शिरकत नहीं फरमाई। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि PTI इस तरह का रवैया रखे हुए है। दूसरी तरफ अब बात यह हो रही है कि नवाज शरीफ साहब भी चूंकि मुंतखब नुमाइंदे थे और सीनियर सियासतदानों में उनका शुमार होता है, वो क्यों शामिल नहीं थे कल? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और कल जो इजलास हुआ, बड़ा सख्त पैगाम दहशतगर्दों के लिए दिया गया। एलामिया में वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी नासूर बन चुकी है, आनी हाथों से निपटा जाएगा, और अब जो ये पाकिस्तान के अंदर जहां से ये हमला कर रहे हैं, हम वहां तक रसाई हासिल करके इनका कला कमा करेंगे। अब ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इन कैमरा ही अच्छी लगती थी और इन कैमरा ही हुई, और यकीनन अफवाज पाकिस्तान इस पे अमल करके दिखाएंगे। मेरे साथ इन मौजूदात पे बात करने के लिए मौजूद हैं कानूनदान भी हैं और मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में आसिफ बाजवा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब शमसी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। जी बाजवा साहब, कल का जो इजलास हुआ, इन कैमरा इजलास, उसमें बड़ा सीरियसली डिबेट हुई और उसके बाद एलामिया जारी हुआ। तो आप इस एलामिया से एज ए पाकिस्तानी मुतमईन हैं? आपको लगता है कि हम दहशतगर्दी से निकलने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है, कल जो कौमी सलामती कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी थे और तमाम पार्लियामेंट्री जो फिगर्स हैं वो सब लोग मौजूद थे। तो जो कंसेंसस था वो यही था कि पाकिस्तान को अब हमने एक हार्ड कंट्री के तौर पे इसका इमेज जो है वो हमने इसको दुनिया को दिखाना है। और अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान बिल्कुल ये बड़े नरम दिल लोग हैं या ये हर किस्म की दहशतगर्दी को और बर्दाश्त करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब तो वादे कर दिया कल के इजलास ने कि पाकिस्तान में आइंदा से जीरो टॉलरेंस होगी, और जो जो ममालिक वहां पे इन्वॉल्व हैं, जो इंगेज हैं उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिनको वो ममालिक, आई मीन टू से अबाउट, इट इज वेरी मच क्लियर अबाउट इट के दोनों ममालिक हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है। ये दोनों लोग जो है, इंडिया उधर बैठ के और अफगानिस्तान जो है वो अपने मुल्क से बैठ के इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहे हैं, और उसके अलावा उन लोगों को ये पाकिस्तान में भी सपोर्ट पैदा करके देते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि किसी भी सूरत इन लोगों को अब नरमी नहीं रखी जाएगी, या ये जो बातचीत का सिलसिला था, या वो लोग जो कहते हैं कि हम कौम परस्त हैं, तो आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर ने जो अपने आप को कौम परस्त लीडर कहता है, उसने जाफर एक्सप्रेस के थाने को कंडेम नहीं किया, और ये बड़ी खतरनाक बात है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि हम जाएंगे कौमी सलामती कमेटी में जाएंगे और वहां पे अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक कहा कि नहीं, पहले हमारी मुलाकात कराई जाए, पहले बानी PTI को पैरोल पे रहा किया जाए, कंडीशनल कर दिया। और वो दरअसल वो ब्लैकमेल करके जब भी कोई पाकिस्तान में कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है या कोई किसी मुल्क का सरबराह तशरीफ लाता है पाकिस्तान में, या IMF के लोगों ने आना हो, या इस तरह का कोई बहुत बड़ा ओकेजन हो, तो ये लोग उसमें रोडेट करने की और सैबोटेज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूँ कौमी सलामती में ये साबित किया गया कि सबसे मुकद्दम जो है वो पाकिस्तान है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम यहाँ पे सियासत करने बैठे हैं। ये सियासत नहीं, ये रियासत का मामला है। रियासत जो है वो माँ जैसी है, हमने अगर इसको बचाया तो फिर हम बच सकेंगे। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि बानी PTI को इसी ब्लैकमेलिंग में रिहा करा लेंगे, और क्या वो एक दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक अलहदा से एक अपना बयानिया बनाया है कि वो ये चाहते हैं कि अपने जो उनके जो यूथ है, जिसको वो यूथिया कहते हैं, जिसको वो अपने सपोर्टर समझते हैं,
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بیانیہ بنایا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہیں. ٹھیک. بھائی آپ جس کے مرضی اگینسٹ رہیں, آپ ملکی سلامتی کے اگینسٹ نہیں ہو سکتے. بالکل آپ کو ٹھیک. ملکی سلامتی کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے. نہیں, ایک سوال, ایک آصف باجوہ صاحب, ان سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے. میں دوسرے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی یہ مخالفت کریں گے تو یہ کیا پھر فتنہ الخوارج کو ہی حمایت کریں گے؟ دو ہی صورتیں ہیں نا, کیا بات, بہت کیونکہ اچھی, بہت اعلیٰ. اس وقت ایک دوسرے کے سامنے دو ہی قوتیں ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ہاتھوں میں تو بندوقیں نہیں ہیں کہ ہم فتنہ الخوارج کو ختم کر سکیں. وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, ہماری افواج پاکستان نے کرنا ہے. تو جو اس وقت افواج پاکستان کو بیک اپ نہیں کرے گا, ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا, تو اٹ مینس کہ وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور پھر جب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنا, مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں کسی نے کہا کہ قائد اعظم کو جب پاکستان پارٹیشن ہونے والی تھی تو وہاں ووٹنگ ہونی تھی, تو مسلم لیگ کے لیے سیٹس چاہیے تھی, ظاہر ہے حق رائے دہی چاہیے تھا. آپ تاریخ سے گواہ ہیں, آگاہ بھی ہیں. یعنی قائد اعظم نے ووٹ مانگا تو کچھ علماء نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے. تو قائد اعظم نے ایک سپیچ میں کہا کہ کیا گاندھی جو ہے وہ سنی ہے؟ ذرا غور کریں بات پہ. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ سارے ایک جگہ پہ یکجا ہو گئے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. تو اس وقت وہی آپ کرائیٹیریا رکھیں کہ افواج پاکستان کا ساتھ نہ دینا فتنہ الخوارج کا ساتھ دینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے باخبر صحافی ہیں, اور آج آپ نے بالکل ثابت کیا ہے, اور آپ نے جو انٹرپریٹ کیا ہے کہ اگر آپ دہشت گردوں کی فیور نہیں کریں گے, دہشت گردی کے خلاف نہیں جائیں گے, اگر آپ پاکستان کی بھی گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ فتنہ الخارج کے ساتھ جائیں گے. دو ہی صورتیں نا. یہ بالکل آپ نے بالکل پریزمپشن جو کیا ہے, جو پریزیوم کیا ہے, یہ ہے تو ایسا ہی. لیکن میں آپ کو یہ کر دوں, پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور ان کی لیڈرشپ, ان کی کیا پنجابی میں کہتے ہیں مت ماری گئی ہے کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے ایونٹ کو جس میں پاکستان کی تمام پارٹیز شامل تھیں اور جس کو آپ اے پی سی کا نام بھی دے سکتے ہیں, اس میں آپ نے شامل نہیں ہوئے, آپ نے مشروط کر دیا. آپ یہاں رہائی کا تو معاملہ نہیں ہے, اور کیسے ایک شخص کو جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہ ہو, جو سزا یافتہ بھی ہو, اس کو آپ کیسے پیرول پہ رہا کر سکتے ہیں؟ اچھا باجوہ صاحب, اگر یہ عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں, آج نہیں کل نہیں 6 مہینے بعد, آخر کار تو آپ کو پتہ ہے ریلیف جو ہے وہ ملنا ہی ہے عمران خان صاحب کو, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان خوشحال ہو جائے گا تو یہ ان کے بینیفٹ میں بھی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر خوشحال ہوگا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے خوشحال نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے ہے. یہ تو نیشن کے لیے ہے, یہ قوم کے لیے ہے, اور ہمیں سب سے پہلے پاکستان جو ہے اس کے متعلق سوچنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ سے جو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں اور کو چیئرمین وہ آج جا رہے ہیں کوئٹہ میں بھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طریقے سے اپنے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ہماری جو افواج ہیں, ہماری جو رینجرز ہیں, ہماری جو لیویز ہیں, ہمیں ان سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ ہمیں تو یک زباں ہو کے کہنا چاہیے کہ ہم بالکل آپریشن کریں, ان جو فتنہ الخارج ہے ان کو جہنم واصل کرے, اور پاکستان کے بچوں کو, پاکستان کی نئی جنریشن کو اور پاکستان کے ترقی کی پٹڑی کو ہم محفوظ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اچھا مجھے اب یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کا شامل نہ ہونا, کل میاں صاحب کا اجلاس میں جانا بہت ضروری تھا, بلکہ وزیر اعظم پاکستان کا ہونا تو ضروری تھا, لیکن ان کی پارٹی کی حکومت ہے, ان کو اجلاس میں جانا چاہیے تھا. تو آپ اس پہ ذرا تھوڑی وضاحت دے دیں کہ کیا ان کی نہیں سنیں ذرا, ان کی کیا طبیعت ناساز تھی, کیا سیکیورٹی کے مسائل تھے, کیا معاملات تھے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی باجوہ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تو یقیناً پروڈیوسر صاحب آپ ذرا دوبارہ ٹرائی کریں.
ان سے بات کرتے ہیں مزید، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کیونکہ اس میں سیریسنس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے بہت ہی لوز گرپ کے ساتھ دہشت گردوں کا پیچھا کیا تو شاید ہم وہ کامیابیاں حاصل نہ کر سکیں جو ہمارے ملک کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے جو ضروری ہے۔ تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اس پہ کنسنسس بنایا جائے، اس پہ ہم واضح طور پہ ایک موقف اختیار کریں، پوری دنیا کو ایک میسج کنوے کریں کہ اب لڑائی ہوگی، اگر وہ جنگ ہم پہ مسلط کریں گے تو اب ہم پاکستان کے امن کے لیے جنگ لڑیں گے۔ پہلے ہم نے پوری دنیا کے امن کے لیے جنگ لڑی تھی، اب پاکستان کے امن کے لیے جنگ لڑیں گے۔ باجوہ صاحب آپ ہیں میرے ساتھ لائن پہ؟ جی میں آپ کے پاس ساتھ ہوں جی لائن جی 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 باجوہ صاحب آپ بات کر رہے تھے، کیجئے۔ میں یہ کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت ایک ہمارے پارٹی قائد جو ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب ہے۔ چاہے میاں شہباز صاحب پرائم منسٹر ہو یا ہماری پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر ہو، وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی فکرہ نہیں بول سکتا، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی درست ہے، ان کو وہاں سے شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اختلاف کی وجہ سے وہاں نہیں گئے یا ان کو کوئی مجبوری تھی، یا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو بات کی وہ کیا ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی فرکشن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آپ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 4 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے، اور دوسری طرف جو اپنا ورلڈ بینک کی طرف سے آپ کے اپنا ایک اپروول بھی آ گئی ڈالرز کی کچھ، 2 ارب ڈالر کی۔ تو اس کو کیا کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ کنٹریکٹ کیا تھا تو وہ کوئی افراد کے درمیان نہیں تھا، وہ اسٹیٹ کے درمیان اور بہت بڑے ادارے کے درمیان تھا۔ لیکن جب ان کے خلاف ووٹ فار نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے پیٹرول کی جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 20 روپے پیٹرول کو بڑھائیں گے، انہوں نے 10 روپے پیٹرول کو کم کر دیا۔ تو اس وجہ سے ایک ٹرسٹ تھا جو شیک ہوا، تو اس ٹرسٹ کو قائم کرنے میں بہت محنت کرنا پڑی اور پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا شکار ہونا پڑا۔ تو اب اس آئی ایم ایف کا پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر، پاکستان کی تمام اسٹیٹ جو ہے، پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر ان کا ٹرسٹ قائم ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ آخری ایک پروگرام ہے، اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کو صرف ریکوری دیں گے، بیک کریں گے، ان کو واپس کریں گے، کر دیں۔ اب آتے ہیں سعودی عرب کی جانب۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے وہ آلموسٹ جب بھی وہ پرائم منسٹر ہوئے ہیں وہ ہمیشہ سے آخری اشرا وہاں پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے یہ ان کے مہمان خاص بھی ہوں گے، اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بھی وہاں پہ جو کمٹمنٹس ہیں وہ بھی ہوں گی، اور جو آخری اشرے کے 2-3-4 دن ہیں وہ وہاں پہ بھی وہ قیام کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے جس میں سعودی عرب جو ہے ہمارا ساتھی ہے، اور انہوں نے ہر کڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو ہماری اڑان پاکستان کا پروگرام ہے وہ اس کو بھی سپورٹ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اپنی ایکسپورٹ کو بھی بڑھائیں گے، اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم اپنا اڑان پاکستان کا پروگرام کامیاب کریں گے تاکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، بچوں کو روزگار ملے، اور ہماری جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ ہو، اور جو ہماری فارن پالیسی ہے ہم اس سے بھی آئسولیشن سے نکل کے ہم جدید دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ایک بہت بڑا دہشت گرد جو ہے امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے، تو آج اس کا ایک اسپیچ میں بھی ٹرمپ نے پاکستان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب ٹریک کے اوپر آ چکا ہے اور ہم آئسولیشن سے باہر ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ باجوہ صاحب ہمیں آپ پروگرام میں جوائن کرنے کا اور اپنی رائے سے ہمیں مستفید کرنے کا۔ ناظرین، باجوہ صاحب، آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے پی ایم ایل این کا موقف ہی نہیں، ایز اے پاکستانی بھی انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم دہشت گردی سے نبرداز ماں ہوں۔ اگر ہم اس سے دہشت گردی سے نکل پاتے ہیں تو پھر اکنامک ریوائیول ہوگا پاکستان کا۔ اگر اکنامک ریوائیول ہم نے کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک مٹھی کی طرح ہمیں جو ہے دہشت گردی کو جو ہے نمٹانا ہوگا،
ورنہ شاید ہم خواب دیکھتے رہیں.